तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है और हम इसके 12वें बाब पर हैं। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इमसाल का 12वां बाब निकालिए और अपने ख़ानदान के साथ मिलकर बैठिए और खुदा के ज़िंदा कलाम को सीखें। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। भाई असाम खुशामदीद, डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले 1 ता 9 आयात पर अपनी राय दें। पहले हिस्से में इल्म और तरबियत की बात हुई, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या बयान करती है? इमसाल की किताब में तरतीब के मामले पर जोर दिया गया है और तीसरे बाब की मशहूर आयत है जिसमें सुलेमान अपने बेटे से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे प्यार है। तरबियत का मामला बहुत अहम है और हमने पिछली किस्त में ये सीखा कि तंबी के मानी सजा नहीं है और लोगों का ख्याल है कि आपको सजा मिल सकती है अगर आप कुछ ऐसा करें जो अच्छा ना हो। लोगों के नज़दीक इसका ताल्लुक सजा से है और मैं कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में इसके मानी तरबियत, सलाह और तालीम के हैं और खुदावंद गुनाह करने के बाद हमारी तरबियत नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि हम गुनाह ना करें। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर ले चलता है ताकि हम उसकी सीख के मुताबिक चलें। ये मौजू बहुत अहम है और मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि वो हमें तंबी करता है। हम उसके फर्जंद हैं और वो कौन सा बाप है जो अपने बेटे को तंबी नहीं करता? हर बाप करता है। आसमानी बाप भी तंबी करता है और इब्रानियों के 12वें बाब में जमीनी बाप की तंबी का जिक्र है कि वो अपने बच्चों की वक्त के हिसाब से बेहतरीन तरबियत करता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो ये तंबी और तरबियत जारी नहीं रख सकता, ये अमल खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा आसमानी बाप हर वक्त हमारी तंबी करता रहता है और इसीलिए हम उसके फर्जंद हैं और इसीलिए खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम के वसीले हमारी तंबी करता है। और लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और सुलह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। और इसीलिए लिखा है कि जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म और बाइबल को दोस्त रखता है। इल्म यानी कि बाइबल मुक़द्दस एक आईना है जो मुझे हदायत करता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और मैं कहूंगा कि खुदा का जिंदा कलाम ही उसकी तरबियत का जरिया है और खुदावंद हमें जिन हालात से गुजारता वो भी इलाही तरबियत का एक जरिया है। उसने अपनी मोहब्बत से हमारी जिंदगी तरतीब दी है और उसके फहम के मुताबिक कुछ गलत नहीं होता और खुदा इन हालात, परेशानियों और बीमारियों को हम पर इसलिए आने देता है ताकि हम इससे तरबियत पाएं और हमारी जिंदगी में हर एक आने वाला काम, मैं कहूँगा, उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए होता है। उस तंबी में हमारा नुकसान है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं और हम उसकी तंबी का जवाब कैसे दें ये हम पर है कि हम उसको हकीर जानें या फिर ये कहें कि खुदा ने मेरे साथ ज्यादती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेहतर है कि हम उसको माने और उस तंबी से तरबियत हासिल करें। हम खुदावंद की फरमाबरदारी करें और उससे पूछें कि ऐ खुदा, तो मुझे इन मुश्किल हालात से क्यों गुजारता है ताकि मैं इन मुश्किलात से तरबियत हासिल करूं।
ہم بوجھ اٹھا کر اس درد اور تکلیف کے نتیجے میں خدا کے پیدا کیے گئے حالات کی بدولت تربیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور عبرانیوں 12 کی خوبصورت آیت ہے کہ ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، اور ایسے حالات میں ایسا لگتا ہے کہ خدا نے شاید ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم دکھ اور درد کو برداشت کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہم اس کا پھل پاتے ہیں۔ جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راستے کا پھل بخشتی ہے، اور پھل اس بات کی علامت ہے کہ ایماندار خداوند یسوع مسیح کی طرح دکھائی دیتا ہے اور وہ چین اور روحانی برکات پاتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، خاص کر ایک باپ اور بیٹے کے رشتے میں باپ اپنے غلام کو نہیں بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، یہ صرف اسی رشتے میں ہوتا ہے۔ بھائی اسام، چوتھی آیت ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ کیا زمین پر نیک عورت موجود نہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایسی بیوی اب نہیں ہوتی۔ ایسی بیوی تک آپ الہی طریقہ سے پہنچ سکتے ہیں، انسانی طریقہ سے نہیں۔ رومیو اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، پریشانی یہ ہے کہ انسان اپنی فہرست کے مطابق اس بیوی کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت اور امیر اور تعلیم یافتہ اور اچھے گھرانے سے ہو اور ہر کام میں بہترین ہو۔ در حقیقت وہ ندامت کا باعث ہو سکتی ہے۔ بہت سی خوبصورت عورتیں ندامت کا باعث بنتی ہیں، سب کے لیے ایسا نہیں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان کس بنیاد پر اپنا ساتھی پسند کریں۔ ایمانداروں کے لیے ایک اہم بات ہے کہ اگر نوجوان مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے تو میں بتانا چاہوں گا کہ مسیح کو جاننے سے پہلے منگنی نہ کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، کیونکہ جو مجھ میں پاتا ہے، یعنی حکمت جو مسیح کی علامت ہے، زندگی پاتا ہے۔ پہلے زندگی پانا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ زندگی کے معاملات میں کس طرح سے چلیں۔ بیوی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہوتی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب قطرہ قطرہ کر کے پانی ٹپکنا۔ پرانے زمانہ میں گھر لکڑی کے بنے ہوتے تھے، بارش کا قطرہ قطرہ گرنے سے وہ بوسیدگی یا کمزور ہو جاتے تھے، اس کی بنیاد کمزور ہو جاتی جی، اسی وجہ سے عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی شادی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ الہی فہرست خدا کے کلام میں موجود ہے، اس میں سے ایک مثال 31ویں باب کا ذکر کرتی ہے۔ چیزوں کا پیمانہ فرق ہے، اس کے شہر کے دل اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ اس بنیاد پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ ایک ایماندار صرف ایک ایماندار پر ہی اعتماد کر سکتا ہے۔ اگر میں ایماندار ہوں اور خدا کے کلام سے محبت رکھوں تو اسی شخص پر اعتماد کروں گا جس کی زندگی کی بنیاد بھی خدا کا کلام ہو۔ اس میں سے اور بھی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے اپنے شوہر اور بچوں کا دھیان کرنا۔ اس کے گھر کی بنیاد خدا کا کلام اور اس کا خوف ہے۔ جوان شخص کو چاہیے کہ ایسی خصوصیات کو تلاش کرے جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ جس کو خداوند سے محبت ہو، وہ آپ کی طرح خداوند کی خدمت کرنے والی ہو۔ بھائی اب ہم جلدی سے دانا عورت کی بات کرتے ہوئے ایبیگیل اور ایزابیل میں فرق کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ ایبیگیل نے اپنے شوہر کو ایک ناگہانی آفت سے بچایا۔ بے شک وہ ایماندار نہیں تھا۔ نابال نے داؤد کے بارے سخت الفاظ کہے، جس نے سارے وقت اس کی حفاظت کی۔ داؤد کے پاس اختیار تھا کہ اس کی مخالفت کو ختم کر دے۔ یہ بہت پریشانی کی بات تھی، پر اب ایبیگیل نے حکمت کا استعمال کیا اور داؤد کی تعریف کی اور اس کو مبارک کہا۔ اس کے نتیجہ میں داؤد کا غصہ ٹل گیا۔ یوں اس نے بے وقوف نابال کو بچا لیا۔ اس کے برعکس ایزابیل ایک بادشاہ کی بیوی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ خدا کا خوف وہ مانے، پر اس نے سب کو بدی کی طرف مائل کیا۔ دیکھیں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کی طرف مائل کیا۔ اس نے ایک غریب آدمی کا پاکستان لے لیا۔ ایزابیل نے خداوند کی عدالت کے مطابق اپنے گھر کو خود تباہ کیا۔ ان کی موت فطرتی نہیں بلکہ ایک ذلت کی موت تھی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو غلط راستہ پر چلایا۔ اور بھائی عیاد، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ایسی کئی مثالیں یہاں پر درج ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، آپ نیکوکار عورت کے بارے میں بیان کریں، وہ کون ہے؟ نیک عورت وہ ہے جو بھلائی کرے اور وہ کرے جو اس کا کام نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اچھی بیوی اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر کھانا بنائے، گھر کی اچھے سے صفائی کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ اس میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ نیکار بیوی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کرتی ہے۔ اور زندگی ملنے کا مطلب خدا ان کا کلام پڑھ کر کشادہ دلی سے محبت رکھنا، اور ہم
خدا کی محبت کے لائق نہ تھے۔ اس نے ہم سے محبت کی، لیکن ہم تو بہت برے ہیں۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، یہ عام بات ہے۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ لوکا کے 17ویں باب میں جب مالک نے کھیت سے آ کر اپنے غلام سے کہا کہ اسے پانی دے اور ہاتھ دھو کر کھانا لگائے اور مالک کے کھانے کے بعد اپنا کھانا کھائے تو یہ عام بات ہے، تو کیا یہ کام غلام کے لیے کوئی خاص چیز ہے؟ نہیں، یہ احسان اور شاندار کارکردگی ہے کہ وہ بنا کہے کام کرے۔ اور امثال 31 میں ہم ایک نیک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صفائی اور کھانے کے علاوہ بہت سارے کام کرتی ہے، اور اس پر اپنے شوہر اور اپنے بچوں اور باقی سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور نیک بیوی کامیاب بیوی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ یقیناً ربکا کو کہا گیا کہ نوکر کو پانی دے، پر اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کے لاؤں گی۔ لکھا ہے صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے۔ ایک تجربہ کار نے کہا کہ صادق آدمی اپنے چوپاؤں کا خیال رکھتا ہے اور صادق عورت اپنے اور دوسروں کے چوپاؤں کو پانی دیتی ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت سے لوگ ازدواجی زندگی کو جانے بغیر، اس کی تیاری کیے بغیر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ خود کو خوشحال شادی کے لیے تیار کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی کمزوریوں کو جانیں، خدا پر تکیہ کریں تاکہ اپنی کمزوریاں دور کر سکیں، کمزوریوں میں گر نہ جائیں، خود کو قبول کریں اور محبت رکھیں، کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے، اور اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک رہیں تو اس جیسا خیال بھی رکھیں۔ دوسرا یہ جانیں کہ بائبل مقدس میں نیکوکار عورت اور ایماندار آدمی کی کیا تصویر ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 9ویں آیت سے ہے۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے۔ اس آیت کی وضاحت کریں۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اس آیت کا بہتر ترجمہ ہے کہ جو محنت کر کے اپنے لیے کمائے وہ اس سے بہتر ہے جو بڑا ہو لیکن روٹی کا محتاج ہو، غریب ہو لیکن وہ محنت سے روٹی کمانے والا ہو۔ وہ اس سے بہتر ہے جو امیر ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ وہ غریب ہو۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر ایک مہنگی گاڑی خرید لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ مہنگا گھر خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے فخر کریں، پر جبکہ وہ خود روٹی کے محتاج ہوں انہیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ۔ لیکن میں یہاں پر ایک بہت ہی خاص بات کہوں گا کہ ایک غریب شخص قرض نہیں لیتا، اسے لوگوں کے سامنے شوخی مارنے کا شوق نہیں۔ صحیح۔ بھائی اسام 10ویں اور 11ویں آیت ہے، صادق اپنے چوپائی کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس حصہ میں عملی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی بات ہوئی ہے۔ صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی ہمت سے زیادہ اس سے کام نہیں لیتا۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی گدھا یا کوئی بیل جو جوتا ہو، بیل یا کوئی جانور، یہ سب پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات میں یہ ظلم نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ گدھا ہی ہے جس سے کام لینا ہے، لیکن صادق ایسا نہیں سوچتا۔ شریر کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ دیکھیں، انسان کا کردار بے زبان جاندار کے ساتھ سلوک کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کو کیسے جان سکتے ہیں آپ کہ وہ جانوروں اور باقی لوگوں اور چیزوں سے اپنا کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ رحمت سے پیش آتا ہے، اور اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ شریر کہتا ہے کہ
میں نے رحم کیا پر دراصل اس نے ظلم کیا ہے۔ اگلی آیت پر رکیں گے کیونکہ اس کا ترجمہ بہت اہم ہے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے جو 11ویں آیت ہے۔ اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو محنت کرے گا اس کا پھل بڑھتا ہے۔ اس کتاب میں محنت سے کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے دوسرا حصہ میں لکھا ہے لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ جی، بطالت کے پیروں سے اس کی مراد برے لوگ نہیں ہیں بلکہ برے خیال اور برے کام ہیں، جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں سامعین کا دھیان اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم باطل خیالوں میں گم رہیں تو وہ سب فضول ہے، جیسے انٹرنیٹ کی دنیا باطل ہے۔ یہ حقیقت نہیں، لوگ اپنے خیالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثلاً 0900 پر کال کریں اور آپ کو لاکھوں ڈالر ملیں گے اور کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ جیسے کہ انٹرنیٹ کی گیمز ہوتی ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ہی انسان اس میں پودے اگانا چاہتا ہے اور پالتا ہے، اور اس کے کھیت ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پیسے اگتے ہیں۔ اور اس شخص کے بارے میں سوچیں جو یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا میں زیادہ لائک، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں سوچیں جو یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز ہونے سے وہ مشہور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ فیس بک پر زیادہ دوست ہونے سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ اصل زندگی میں لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ میں ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دھوکے کی دنیا میں ہم دھوکے میں ہی رہتے ہیں، اور آخر میں ہمیں اپنی ناکامی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہمارے پاس دولت اور نہ شہرت اور نہ دوست ہوتے ہیں جو ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیے ہوں، اور ہم غیر ضروری چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ فیس بک پر کلام سن کر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بااثر بندے بن گئے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، ہم فیس بک پر جا کر کلام سنا کر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بااثر بندے بن گئے، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی نہ کوئی بنیاد، نہ جڑیں، نہ کوئی اصول ہیں۔ فیس بک پر پائی گئی کامیابی سب بتلان ہے، یہ دکھاوے کی دنیا میں ہے۔ جی، کیونکہ اصل زندگی مختلف ہے۔ اصل زندگی انفرادی اور عملی زندگی ہے۔ میں اس آیت کو ایک خوبصورت آیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ 15ویں آیت میں، احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ جو بھی اپنی روش سے مطمئن ہے، میں ان سے کہتا ہوں صلاح کو سنیں، اس کے طالب ہوں اور جانچیں، اور سننا اچھا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ صلاح کو سنیں، اس کے طالب ہوں اور جانچیں، اس کو سننا اچھا ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ میں ان سب عملی کاموں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اور پھر ناظرین کو سپرد کرتا ہوں۔ 18ویں آیت ہے، بے تعطل ہونے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں۔ بے شک وہ مذاق میں کچھ کہے، پر شاید مذاق لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ دانش مند کی زبان صحت بخش ہے، کاش خدا ہمارے الفاظ کو متاثر اور بابرکت کرے، لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنے۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم امثال کی کتاب کے 12ویں باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، 12 تا 18 آیات میں موازنہ ہے، کیا آپ ہمیں ان کا بتا سکتے ہیں؟ 13ویں آیت ہے، لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن میں کہوں گا اس کے کیا معنی ہیں۔ جب شریر کوئی غلط یا غیر مناسب بات کرے تو اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال نبال ہے۔ جب اس نے داؤد کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے داؤد کو آقا سے بھاگا ہوا غلام کہا اور اس نے داؤد کو حقیر جانا۔ میں کہوں گا کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ چپ رہے یا کوئی اچھی بات کہے، پر میں کہوں گا کہ اس نے داؤد کے بارے میں بول کر اپنے لیے سچ میں ایک بہت ہی بڑی مشکل پیدا کر دی۔ وہ قتل ہونے کو تھا، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ ایبیگیل خود بھی مصیبت سے نکلی اور اپنے خاوند کو بھی نکالا۔ اس نے حکمت سے بات کی تھی، اور میں کہوں گا کہ اس کے الفاظ پر فضل اور نمکین تھے۔ اس نے داؤد کے غصے کو کم کیا اور خود کو مصیبت سے نکالا۔ لکھا ہے، احمق کا غصہ فوری ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔
اور ندامت کو چھپانے سے مجھے سم، حام اور یافت یاد آتے ہیں۔ جب نوح نے گناہ کیا اس نے انگور کا تاکستان لگایا، وہ نشے میں برہنہ تھا۔ حام نے اپنے بھائی کو اپنے باپ کے بارے میں بتایا، اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کو ڈھانپ دیتا، پر افسوس کہ اس نے بات کی، اور سم اور یافت نے کپڑا لیا اور اپنے باپ کو بغیر دیکھے ہوئے اسے ڈھانپا۔ انہوں نے نوح کی ندامت کو چھپایا، اور پرانے عہد نامے میں یہاں پر کہوں گا کہ کاہنوں کے پاس گلگیر اور گلدان تھے، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خداوند کے شمادان میں راکھ ہو تو اس طرح چمکدار تہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے، اور کاہن گلگیر اور گلدان لے کر جاتے تاکہ راکھ کو اکٹھا کریں اور روشنی زیادہ چمکدار ہو جائے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہ راکھ کو بکھیرتے نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کاہن کے کپڑے خراب ہو جائیں، بلکہ اسے چھپاتے ہیں، اور محبت گناہ پر کپڑا ڈالتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان کی خطاؤں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ صحیح۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی فیاض نے پہلے حصہ میں 16ویں آیت کے بارے میں بات کی۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایک ترجمے میں یوں بیان ہے کہ احمق اپنے غصے کو بہت واضح کرتا ہے، بہت جلد ہی۔ اگر کوئی ان کو غصہ دلائے تو وہ فوراً برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ احمق کا رد عمل بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں۔ اس لیے غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ جب غصے میں ہوں تو کچھ نہ کہیں، کیونکہ اس وقت کے فیصلے اور باتیں واپس نہیں ہو سکتے، وہ احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ بھائی اسام 19ویں آیت اور 20ویں آیت کی بات کروں گا۔ میں سچائی اور جھوٹ کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، لکھا ہے سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ کچھ لوگ بہت مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں، پر وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جو سچ بولے اس کے الفاظ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ مسیح نے سب سے زیادہ سچ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس کی باتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر اس کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم سچ بولتے ہیں، یا شاید یہ لوگ فوراً قبول نہ کریں، پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی 20ویں آیت سے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا مطلب ہے ان کے دلوں میں دغا ہے۔ جب تک کہ آپ سچ نہ بولیں، جان لیں کہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ دیکھیں، یہاں صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے آگے ہمیشہ دھوکہ آتا ہے۔ تو بات یہیں پر ہے کہ ان کے دلوں میں دغا ہے۔ جب تک کہ آپ سچ نہ بولیں، جان لیں کہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت مہلک بیماری ہے۔ دل کے اندر اس کے دل میں بدی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا تھا۔ ان کے لیے وہ چھوٹی سی بات تھی۔ وہ جتنی بھی قیمت میں زمین بیچتے، کسی کا اس سے تعلق کچھ نہیں تھا، وہ پیسے خدا کے گھر دیتے، پر بات یہ تھی کہ ان کے اندر بدی موجود تھی۔ پطرس نے ان کی بدی کو ظاہر کیا کہ انہوں نے خدا سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا ہے۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم قیمت میں عزت پائیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس بہت سا مال جمع ہے۔ انہیں خدا پر بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے مستقبل کو بچانے کی جی کوشش کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں سچے ہونٹ بخشے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اعمال کی کتاب میں عملی زندگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں کام اور شادی کی بات ہے، ان گناہوں کی جن میں ہم گر سکتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ اس میں عملی زندگی پر توجہ دی گئی۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنی خوشی سے اپنے فرض سے بھی زیادہ کام کرے، اور وہ اپنے کاموں سے بھی زیادہ بڑھ کر کام کرے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ امثال کی کتاب میں زندگی کے ہر پہلو پر بات ہوئی۔ یہ گھر سے شروع ہوا، اس میں میاں بیوی اور باپ اور بیٹے کے رشتے پر اور تربیت پر بات ہوئی۔
اس میں انسان اور اس کی چیزوں اور جانوروں کے ساتھ رشتہ پر بات ہوئی۔ صادق اپنے چوپائے کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس شخص کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو اور وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اس کو خدا کی طرف سے زندگی ملی۔ روح القدس اس میں بسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سب کاموں میں اپنی بیوی، بچوں اور پڑوسیوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس لیے بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا زندہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے یا نہیں؟ کیا آپ دیندار اور ایماندار ہیں؟ کیا آپ خدا کے فرزند ہیں؟ کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا؟ مسیح کے بغیر آپ خود پریشان اور دوسروں کی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا خود کو پرکھیے اور جانچیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية، يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه. يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة، يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة، حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة، حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه. يلي كلامك بيعزيني أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي كلامك بيعزيني أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي قبلت فدايا مكانك هو في قلبي غالي عليا، يلي قبلت فدايا مكانك هو في قلبي غالي عليا، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।